अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, बात करेंगे शहर कराची की। कराची वो शहर है जो इस मुल्क की मईशत को चलाता है, मगर आज खुद सवाल बन चुका है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये शहर यतीम नहीं है, पाकिस्तान कराची की वजह से चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं बच्चे गटरों में गिर कर मर रहे हैं तो कहीं मोबाइल छीनने पर लाशें गिर रही हैं। एक तरफ विफाकी दावे, दूसरी तरफ शारा फैसल पर जीने तो कराची मार्च की तैयारियां भी जारी और सारी हैं। सवाल सिर्फ एक ही है कि कराची को जीने क्यों नहीं दिया जा रहा, और वो कौन सी ताकतें हैं जो कराची को जीने नहीं दे रही, हर सांस पर तावान वसूल कर रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं आप एमक्यूएम पाकिस्तान के मेंबर सूबा असम्बली हैं फरा सुहेल साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। साथ ही साथ नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। फरज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपकी जमात पुरजोर मुतालबा कर रही है कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए, तो आईने पाकिस्तान में कराची को विफाक के हवाले करने की कोई वाज़ेह शिक वगैरह मौजूद है? आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये एक आईनी मुतालबा ही है और आइन की शिक भी मौजूद है जिसमें, और ये आइन भी बनाया गया। आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सरपरस्ती में ये आइन बनाया गया जी और इसके अंदर ये शिक डाली गई। तरीक़ाकार का जो उसके अंदर तरीका लिखा हुआ है, उस हिसाब से अगर कोई डिमांड करता है किसी शहर में मौजूद शहरी जिनको उनके हुकूक हासिल नहीं हो रहे, और अगर वो जी। डिमांड करते हैं, विफाक की तरफ देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये गैर आईनी मुतालबा नहीं है। दूसरी ये कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इतने सालों से हम देख रहे हैं जहाँ के फोर का मंसूबे के हवाले से बातचीत हो, सखर और कराची मोटरवे के हवाले से बातचीत हो, बीआरटी के हवाले से बातचीत हो, आप तो देखें, आप उनकी डिमांड यही होती है कि जी आप तो वजारत में बैठे वजीर हैं, आप तो वहां पर हुकूमत के साथ हैं, तो जी हुकूमत के साथ तो वो भी हैं, और उनकी डिमांड क्या होती है कि जी वफाक हमें ये दे, वफाक हमसे ये हमारे ये काम मुकम्मल करवाए। तो जब सारे काम कराची की शहरियों के हुकूक के हवाले से सारे काम विफाक ने करवाने हैं मुकम्मल, तो फिर विफाक के हवाले क्यों ना कर दिया जाए शहर लेकिन को। फरज साहबा, तो ये मुतालबा आपकी बिल्कुल भी जमात गैर जो आईनी है नहीं वो है। मुतालबा कर रही है, विफाक को जगाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन विफाक कहीं से भी जागता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सानिया गुल प्लाजा हुआ, कोई भी विफाक के वज़रा, आपकी जमात के तो वज़रा वहाँ पहुँचे होंगे। दो वजारतें हैं आपकी जमात के पास, विफाकी वजारतें हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास। तो आपको लगता है कि विफाक का कोई इंटरेस्ट भी है इस वक्त कराची को संभालने के हवाले से? देखिए, इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, और मेरे ख्याल से आपने वफाकी वज़रा जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बयानात भी आपने सुने हैं। जहाँ तक बात है विफाक के हवाले करने के हवाले से, मेरे ख्याल से उससे पहले जो एक हमारी आईनी तरमीम 140A जो हमने दी हुई है, जी। और हम उसके ऊपर बड़ी सख्ती से कायम है कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए और इसकी डिटेल शामिल की जाए, इसकी तफसील शामिल की जाए, ताकि इख्तियारात जो निचली सतह तक मुंतकिल हो सके। जी। तो ये वाली जो एक हमारी डिमांड है, इसके ऊपर भी विफाक के वज़रा इस पर भी बात कर रहे हैं, और 27वीं आईनी तरमीम में इसको शामिल होना था, जी। जिसकी मुखालफत आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने ही इसकी मुखालफत की और इसको शामिल नहीं होने दिया गया। अब ये ज़रूरी है कि इस हवाले से भी, इस आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत हो और इसको शामिल किया जाए ठीक है। 28वीं आईनी तरमीम में। तो मसाइल इसी तरह हल होंगे जब तक निचली सतह तक मुकम्मल मुंतकिल नहीं हो जाते। तो अवाम आम शहरियों के मसाइल तो जी। हल नहीं हो सकते, डिस्ट्रिक्ट सतह पर मुंतकिल होना ज़रूरी है इख्तियारात का। ठीक है। अच्छा, सैफुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहूँगा। आप का पेशा भी जो है वो वकालत है, और जमात इस्लामी के मुतादिद केसेस जो है वो आप ही लड़ रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद किसी शहर को सूबे से अलग करना आइनी तौर पर मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि आप आईनी तरमीम ले आए, एक ले आए, दो ले आए, तीन ले आए। देखिए, आइन के अंदर तो बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है ना। अगर आपको उस पर अमल ही ना करना हो, अगर आप किसी शहर को, शहरियों को हकूक़ ही ना देना चाहते हो, आइन के अंदर तो सेहत भी लोगों का बुनियादी हक है ना। जी। आइन के अंदर तालीम भी बुनियादी हक है लोगों का।
جو ریاست کی ذمہ داری ہے. آئین کے اندر بجلی بھی بنیادی حق ہے لوگوں کا جو ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی. اب یہ دیکھیے اس طرح کی جو تماشا گیری ہے اور یہ ناٹک ہے کہ آدمی حکومت میں بھی بیٹھا ہو پھر مطالبے بھی کر رہا ہو, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کہ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, وفاقی حکومت کے اندر ہیں, تو ایم کیو ایم کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ اور وفاق سے کہہ رہی ہے. آپ لے لیجیے وفاق جو ہے اس کے جو 2-3 منصوبے کراچی میں چل رہے ہیں, مثلا K4 کا منصوبہ ہے, مثلا گرین لائن کا منصوبہ ہے, مثلا S3 کا منصوبہ ہے, مثلا یہ جو M6 کا منصوبہ ہے ہماری سپر ہائی وے کا. تو بات یہ ہے کہ وفاق تو اس کو پورا نہیں کر رہا. تو وفاق کے حوالے اگر صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وفاق کی دلچسپی نہیں ہے کراچی کی طرف؟ نہیں ہے نا, اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے پورے ملک کے اندر ایک ایسا مینوپولیٹڈ نظام چل رہا ہے, ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے جس کے تحت مختلف صوبوں کو, مختلف شہروں کو مختلف پارٹیوں کے حوالے کیا گیا ہے. کراچی کو پٹے پر پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیے گئے, پورا سندھی پیپلز پارٹی کے حوالے. یہاں پر مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہے, اور صوبے کی اگر ہم بات کریں تو صوبہ گورنمنٹ بھی اس شہر کو صحیح سے سامان نہیں پا رہی, ٹیک کیئر نہیں ہو رہی. تو وفاق جو ہے اس کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھائی دے رہا ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو. کہیں یہ وال چاکنگ بھی دیکھنے میں آئی کہ کراچی کو فوج کے حوالے کرو. سر اگر کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کراچی کی جانب, تو کیا کراچی کو, عذرا مذاق کہہ رہا ہوں یہ بات, کیا افغانستان یا بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں, کراچی کو کراچی والوں کے حوالے کیا جائے. کراچی جب بھی چلے گا. دیکھیں جماعت اسلامی نے اس لیے مطالبہ کیا ہے کہ ایک مضبوط سٹی گورنمنٹ, جس طرح 2001 کے قانون کے تحت تھی, ایک مضبوط سٹی گورنمنٹ ہونا چاہیے, اور انتخابات کے اندر بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. کراچی کے نمائندے جب آئیں گے کراچی کو چلائیں گے, چلا کے دکھا چکے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے صرف 4 سال کے اندر کراچی کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا. اس سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب تھے, انہوں نے کراچی کا نقشہ تبدیل کیا تھا. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے. کراچی کی سڑکیں بننا, کراچی کی گلیاں بننا, کراچی کو پانی فراہم کرنا, نیتوں کا فقدان ہے نا, نیت کا فقدان ہے, کرپشن کا نظام ہے, کرنے کی نیت نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. آپ دیکھیے نا, میئر کراچی ہم نے ایک صاحب کو بنا دیا ہے, اب ان صاحب کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ان کا ٹوٹل جو دار و مدار ہے ایک ناٹک کے اوپر ہے. کبھی جا کے اچھلتے ہیں, کبھی کودتے ہیں, کبھی منہ بناتے ہیں, کبھی جماعت اسلامی کے متعلق نازیبہ زبانیں سے, اور گلیوں کی مطلب معمولی اینٹیں جو گاؤں گوٹھوں کے اندر لگی ہوتی ہیں, گلیوں کو اینٹیں لگا کر وہ سمجھتے ہیں کراچی ترقی پا جائے گا. اتنا بڑا شہر ان لوگوں کے پاس ہے, ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر کے لیے کس طرح کا ویژن ہونے چاہیے, کیا پلاننگ ہونی چاہیے. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ, بڑا سا واقعہ کوئی بھی پیش آ جائے نا, ہم کو ہر جگہ حکومت کی نااہلی نظر آتی ہے. یعنی گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں, کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہے ڈھکنے رکھوانا. اس 17 سال سے آپ کی حکومت ہے. اب آپ بتائیے, یعنی ایک مذاق ہے کہ ہمارے میئر صاحب یہ کہتے ہیں بھائی گٹر کے ڈھکنے ہم رکھتے ہیں تو چور چوری کر کے لے جاتے ہیں. بھائی تو حکومت کس کی ہے, چوروں کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ ٹوٹل اختیارات آپ کے پاس ہیں, پوری حکومت آپ کے پاس ہے, اس کے بعد آپ کام نہیں کرتے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کے پاس ہے, پوری کراچی میں لیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈنگ کو چیک نہیں کر رہی ہے. فائر بریگیڈ جو ہے اس کو آپ اکوپ نہیں کر رہے, آپ نے اس کو بدحالی کا نمونہ بنا رکھا ہے. آپ نے اس کے بجائے ریسکیو 1112 ایک ادارہ بنا دیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی سے اس کو فائر بریگیڈ کو نکال کے بھی ریسکیو 1112 کے حوالے کر دیتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کام کیا ہے. وہ تو اوپر سے جو ہے وہ جیسے فوار نہیں پڑتی ایسے شاور کر رہے تھے وہ گل پلازا کے اوپر. 1000 سے 1500 ان کی بھرتیاں ہوئی ہیں جن کو بتا ہی نہیں گیا کہ بالآخر انہوں نے جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہو تو کرنا کیا. اب آپ دیکھیے نا کہ ریسکیو 1112 جس بری طرح ناکام ہوئی ہے, صحیح کہا کسی نے کہ یہ لوگ لاشیں نکالنے کو اور لوگوں کے مرنے کے انتظار کرنے کے بعد لاشیں برآمد کرنے کو ریسکیو کہتے ہیں. انہوں نے یعنی ان کے پاس تو اس کی ٹریننگ نہیں ہے, بنیادی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس وقت ہم پہنچے, جس طرح ریسکیو 1112 والے پہنچے, وہ کہتے ہیں ان کے پاس گرل نکالنے کے حالات نہیں تھے, میٹر نہیں تھے. آپ بتائیے نا بھائی نہیں تھے تو آپ ایک سمپل چیز کرتے کہ آپ ایکسکیویٹر لگا کے آپ دیواروں کو توڑنا شروع کر دیتے, اس کی کھڑکیاں توڑ دیتے, دھواں باہر نکلتا لوگوں کا. لیکن آپ نے 3 دن تک نہ دیواریں توڑی نہ گرل. جب بلڈنگ خود ہی گرنی شروع ہو گئی اور بیچارے لوگ جل کر خاکستر ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے ملبہ اٹھانے کا کام کیا. اچھا مطلب مذاق یہ دیکھیں کہ بس اتنا بتا رہے کہ ہم نے 19 لاکھ گیلن پانی استعمال کیا. ابھی بھائی 19 لاکھ گیلن کیا, تم 19 کروڑ گیلن استعمال کر لیتے. لیکن اگر تمہیں وہ استعمال ہی کرنا نہیں آتا, اگر تمہیں آگ بجھانے کا تجربہ ہی نہیں ہے, تمہارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, تم ہر چیز کا پیسہ کھا گئے ہو, تو پھر اس کا فائدہ کس طرح کی بات ہے. دیکھیے کراچی کو اتنے, بس میں ایک چیز آخری بات کر دوں, کراچی کو دیکھیں اتنے غیر ذمہ دار ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے. کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی شہریوں کا زندگی کا مسئلہ ہے. اسی لیے جماعت اسلامی نے کل اعلان کیا ہے حق دو کراچی مارچ کے نام سے, اور انشاءاللہ اس کو مہم کو آگے بڑھائیں گے. اس طرح کراچی کی شہریوں کو یتیمی کی اور لاوارثی کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے.
ٹھیک ہے سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. فرح صاحب آپ کی جانب آؤں گا. فرح صاحب یہ تصحیح کر دیے گا کیا ان باتوں میں صداقت ہے کہ اب کراچی وفاق کے حوالے ہونے جا رہا ہے اور سرگوشیاں بازگشت یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اب پیپلز وہ سندھ سیکٹریٹ جو ہے وہ سکھر میں بنایا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی اطلاعات آئی ہیں یا پھر یہ صرف مفروض ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی اطلاعات تو نہیں ہے. آپ کی زبانی یہ سب سننے کو مل رہا ہے. اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو دیکھیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے شہری سکون سے رہیں. یہ جو ایک تجارتی ہب ہے، معاشی ہب ہے صحیح. کراچی، یہاں پہ تو فرح تاجر صاحب اتنے زیادہ ٹیکس کسی دیتے نئے ہیں. صوبے کے حق میں ہے یا پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے حق میں؟ دیکھیں جس طرح آبادی ہے، پاپولیشن ہے کراچی کی، تو کئی ملکوں سے بھی بڑا شہر ہے یہ. ہاں. کئی ملکوں کی بھی آبادی اس سے کم ہوگی. تو صوبے کی بات، صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ صوبے بننے چاہیے، وہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے، اور صرف کراچی کی یا سندھ کی نہیں ہے، بلکہ یہ پنجاب، چاروں صوبوں کے اندر لیکن صوبے فرض صاحب بننے کا ایک پیپلز پلان تھا. پارٹی چاہتی ہے جنوبی پنجاب صوبہ بنے لیکن سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہ بنے. مسلم لیگ نون چاہتی ہے جنوبی پنجاب صوبہ نہ بنے لیکن سندھ میں نیا صوبہ بنے. تو یہ کیا ہے کہ کیسی کشمکش ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارا اسٹیک ہے وہاں پر نیا صوبہ نہ بنے. دیکھیں 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے، تو 18ویں ترمیم کے بعد مجھے یا عوام کو، یا اگر میں کہوں اگر کراچی کی باشعور عوام کو ایسا لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام جس کی صوبے میں حکومت ہوتی ہے وہ اس کو اپنی ریاست سمجھ بیٹھے ہیں. تو فرض صاحب میرے خیال سے آپ اس چیئرمین بات سے پیپلز اتفاق کریں پارٹی گے. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کرا سکتا. تو اس سے کیا دیکھیں دھمکی سمجھا جائے؟ 18ویں ترمیم بھی کی گئی تھی، تو ترامیم وقت اور ضرورت کے حساب سے کی جاتی ہیں. جی. اور جہاں پر جس طریقے سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کی کمی کا سامنا ہے، اور اختیارات کی منتقلی کا سامنا ہے، منتقلی نہیں ہو رہی. تو یہ دیکھیں، جہاں تک جب آپ لوگوں کو وہاں کے جو مقامی ہیں، دیکھیں کراچی میں اس وقت ہر زبان بولنے والا بندہ ہوتا ہے، منی پاکستان کہلاتا جی. ہے. تو یہاں کے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں، ان کو ہی اگر ان وسائل کے استعمال کا حق نہیں دیا جائے گا تو یہ ساری باتیں بھی ہوں گی، صوبے بننے کی بھی باتیں ہوں گی. پھر اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے اور کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ضرورت اور وقت کے مطابق 18ویں ترمیم میں ہی مزید امینڈمنٹس ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کو چلے آپ ختم نہ کریں، لیکن جی. صوبائی خود مختاری نہ چھینیں، لیکن صوبائی خود مختاری کی بھی ایک پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ جی آپ 18 سال سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں، ایک طرح سے لگاتار حکومت کر رہے ہیں. کوئی ایک سال بھی، ایک الیکشن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں کسی اور کا وزیر اعلیٰ آیا ہے. تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا نا. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے، بیڈ گورننس ہے آپ کی، تو پھر یہ تو آپ نے اپنی ریاست ایک طرح سے کنسیڈر کر لی ہے پیپلز پارٹی نے. تو دیکھیں کوئی بھی کسی بھی صوبے میں حکمران جماعت اگر اس کو اپنی ریاست تصور کرنے لگے تو 18ویں ترمیم کی اصل روح یہ نہیں تھی. 18ویں ترمیم کی اصل روح یہ تھی کہ صوبے کے لوگوں تک اختیار پہنچے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ یہ اختیارات شہری حکومت کے ذریعے آپ کے ڈسٹرکٹ تک، نچلی سطح تک پہنچے. تو یہ سب تو ہو نہیں سکا نا. تو 18ویں ترمیم کا جو مقصد تھا وہ تو سمجھیں آپ 50% حاصل ہوا، اور جس کو 50% حاصل ہوا تو وہ آپ کے سامنے کہ وہ کس طریقے سے اپنی حکمرانی دکھا ٹھیک رہے ہے. ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں. صحیح. سیف صاحب کیا وفاق کسی صوبے کی رضامندی کے بغیر کسی شہر کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ ایسی کوئی آئینی شک ہے سر؟ دیکھیے ایسی کوئی آئینی شک تو موجود نہیں ہے. ظاہر ہے آپ آئین کا حلیہ پہلے ہی بگاڑ رہے ہیں اور آئینی ترامیم کر لیجئے. دیکھیے میرا کہنا تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک کرنے کی نہیں ہے، آپ نے 28ویں ترمیم کر لی، 29ویں کر لی، 30ویں، آپ 27ویں ترمیم تک تو پہنچ چکے ہیں نا. آپ تو دیکھیں سیف صاحب اب ہم ماضی میں پاکستان یا دنیا میں ایسی کوئی بھی آئینی مثال موجود نہیں؟ نہیں، دیکھیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلے پاکستان میں 1 یونٹ بنا، پھر اس کے بعد صوبے بن گئے، صوبے مزید صوبے بھی بن سکتے ہیں. کے پی کا نام تبدیل ہوا، پہلے صوبہ سرحد تھا. دیکھیے ہو تو سب کچھ سکتا ہے نا. لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 18ویں ترمیم سے 27ویں ترمیم تک کا جو سفر کیا ہے کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا. یہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تینوں جماعتیں مل کر ہی سارا ڈرامہ کر رہی ہیں نا. اس پورے کھیل کے نتیجے میں آپ نے تو پاکستان کے اداروں کو تہو بالا کر دیا نا. آپ نے کمزور کر دیا. جو رہا تھا عدالتی نظام تھا اس کو پورا ختم کر دیا. بنیادی حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں، آئین میں ترامیم کی بات کر رہے ہیں. بھائی اچھا بات یہ ہے. سیف صاحب ممکنہ اطلاعات یہ ہیں کہ تمام ساز باز ہو چکی ہے
نئے صوبوں کے حوالے سے اور تمام جو سیاسی جو اکائیاں ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہو چکی ہیں، بھلے سے وہ ممکنہ طور پہ کوئی آرڈر اوپر سے کوئی آسمانی آرڈر آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب عوام دست و گریباں ہے کہ صوبہ بنے گا نہیں بنے گا، کیا لگتا ہے کہ عوام کو صرف اشتعال دلایا جا رہا ہے ان دنوں اور اوپر ساری ساز باز ہو چکی ہے؟ دیکھیے میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہے یہ کہ جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے، جب لوگوں کی حق کی آواز بلند ہونے لگتی ہے، لوگ اپنے مسائل کو سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامہ اور کوئی ناٹک شروع ہوتا ہے، لوگوں کو لایعنی بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے صوبہ بناؤ، کوئی کہتا ہے وفاق کے ثبوت کر دو، کوئی کہتا ہے نہیں کرنے دیں جماعت گے۔ اسلامی کیا چاہتی ہے سیف صاحب؟ دیکھیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایک سیدھی سادی بات ہے نا کہ آپ صوبہ بنائے بغیر ہی اگر آپ کراچی کو پراپر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ دے دیں، کراچی کے جتنے محکمے ہیں اس کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں، اس کو اس کے وسائل فراہم کر دیں، تو آپ کو کسی نیا صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ پیپلز پارٹی ہوش کے ناخن لے، پیپلز پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے کراچی کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے اور اسی طریقے سے ان کے حقوق غصب کرتی رہی، ان کا خون نچوڑتی رہی، ان پر کرپٹ نظام مسلط رکھا، تو پھر نئے نئے مطالبے اٹھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھتا ہے تو لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ دو جو سیاسی پارٹیاں ہمارے یہاں ہیں سندھ میں، وہ دونوں اس طرح کی بحث شروع کر دیتی ہیں جس سے تعصب کی فضا پیدا ہو جائے، جس سے اپنے اپنے ووٹر کو مطمئن کر سکیں، پلینگ ود دا گیلری والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جائے اور لوگ اصل مسئلے کو بھول کر توجہ ساری کی ساری اس جانب ہو جائے۔ دیکھیے نا، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں آپ تمام ٹی وی چینل بیٹھے اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ صوبہ بنے گا، صوبہ نہیں بنے گا، وفاق۔ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کراچی کے اداروں کا کیا حال ہوا، ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے اتنی بڑی نااہلی کا ثبوت دیا، اس کی رپورٹ تو اٹھا کے پڑھیے کہ 13 دن اس کمیٹی نے ضائع کیے اور اتنی فضول قسم کی ایک رپورٹ دے دی۔ اچھا سیف صاحب، ایک حادثہ پنجاب میں لاہور بھاٹی گیٹ سانحہ ہوا، وہاں پر فوری جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عملی جو اقدامات ہیں وہ دیکھنے میں آئے، 2 جانیں گئی تھی اور گل پلازا میں 70-80 جانیں جا چکی ہیں۔ تو سر کیا ہے، کیا بیڈ گورننس ہے یا پھر پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے یا وہاں کی جو گورننس ہے یا وہاں کی جو بھی صوبے کے ریپرزنٹیٹیو ہے، کیا وہ اپنی عوام سے مخلص ہیں اور یہ مخلصی جو ہے ہماری سندھ گورنمنٹ یا کراچی کی انتظامیہ نہیں دکھاتے؟ دیکھیے ایک چیز تو جو اقدامات پنجاب میں ہو رہے ہیں اس سے یہ تو ثابت ہے نا کہ باہر کے وہ لوگ اونرشپ لے رہے ہیں اپنے صوبے کی اور اپنے شہروں کی، اور گورننس نظر آتی ہے، حکومت نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ میٹنگیں کر کے، فضول قسم کے جھوٹے اعلانات کر کے، لا یعنی کسی دعوے قسم کی کر کوئی کے لسانی بنیادوں پہ بھی باتیں نہیں ہو رہی پنجاب میں، نہیں یہ ہو تو رہی، بڑا واضح اس لیے فرق نہیں ہو رہی نا۔ دیکھیے اس لیے نہیں ہو رہی، ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون سے ہمیں بھی اختلاف ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ منتخب ہو کر نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ سندھ کی نسبت بہت بہتر صورتحال نظر آتی ہے، گورننس نظر آتی ہے۔ کراچی میں تو دیکھیے آپ کو حکومت ہی نظر نہیں آتی نا، کراچی میں تو گورننس کا ٹوٹل فقدان ہے۔ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ حکومت اس کا نام ہے کہ پریس کانفرنسز کر لیں، بڑی بڑی وہ جو ہے ٹی وی پر آ کے لمبی چوڑی باتیں کریں، لمبی لمبی گاڑیوں میں گھومیں، حالانکہ حکومت اس کا نام نہیں ہے۔ حکومت اس کا نام ہے کہ اگر سڑک پر کھڑا ہوا سپاہی اپنا کام کر رہا ہے، رشوت نہیں لے رہا، تو اس کا مطلب ہے حکومت موجود ہے۔ اگر سڑک پہ سے کوڑا اٹھ رہا ہے، اگر گٹر پہ ڈھکنا لگ رہا ہے، اگر فائر بریگیڈ کا نظام مضبوط موجود ہے، ریسکیو کا نظام دیکھیں پنجاب نے ایک چیز تو دکھائی ہے نا، بھی ایک ہوٹل میں وہاں پر آگ لگی تو انہوں نے 180 بندے ریسکیو کر لیے، منٹوں کے اندر انہوں نے پورا کا پورا معاملہ ٹیک اپ کیا، آگ بجھا دی، اور سب لوگوں نے، دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے قابو پایا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہماری فائر بریگیڈ کس یتیمی کی حالت سے پہنچی، 2 گاڑیاں پہنچی تو ایک خراب ہے، ایک گاڑی کا پانی ختم ہو گیا، تو نیپا سے، یعنی آپ بتائیے نیپا سے تو اگر کوئی آدمی چلے تو ویسے ہی اس کی جو ہے روح کانپنے لگتی ہے کہ کیسے اس حد تک پہنچے گا، اور نیپا سے پانی منگوا رہے تھے یونیورسٹی روڈ تو اس سے مذاق سمجھے نا کہ میں کہتا ہوں کہ اتنے غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں کراچی دے دیے گئے، کراچی کے لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ۔ اچھا پھر آپ تمام کرپٹ جو بھی پریکٹسز ہیں اس کا تحفظ کر رہے ہیں، کراچی میں لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، کراچی کے اندر انلیگل کنسٹرکشن عروج پر ہے، آباد نے یہ رپورٹ دی ہے، پٹا سسٹم چل رہا ہے اس شہر میں، پٹا سسٹم چل رہا ہے، تو مجھے بتائیے نا کہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، ٹی وی پر مستقل اس پر بحث جاری ہے، لوگ کھل کھل کر بیان دے رہے ہیں، تو جو دیکھنے والے ہیں جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صوبہ بنا دیں گے، جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ کراچی میں ہو کیا رہے۔ ٹھیک ہے فرح صاحب، آپ کی نظر میں
کراچی کے انتظامی بحران کا آئینی حل کیا ہے؟ بلدیاتی بااختیار حکومت یا براہ راست وفاقی کنٹرول؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے جو ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ تھا وہ یہی ہے کہ 140A کو شامل کیا جائے، اس کی ڈیٹیل شامل کی جائے، کون کون سے محکمے، آئین میں یہ بات شامل کر دی جائے کہ کون کون سے محکمے شہری حکومت کے انڈر ہونے چاہیے تاکہ اختیارات جو ہے ایک مضبوطی کے ساتھ شہری حکومت کے پاس آ جائیں. اور یہ والا جو ایک ہم نے جب نون لیگ کے ساتھ الیکشن میں جب بات چیت کی تھی تو ہم نے اس ایک پوائنٹ پر ہم نے کہا تھا کہ یہ شامل ہونا چاہیے، اور اس پر ابھی قائم ہے ایم کیو ایم پاکستان. بالکل ہونا چاہیے. یہ والا اگر شامل ہو جاتا ہے تو دیکھیں بہت فرق پڑ جائے گا آپ کی ایک طرح سے لوگوں کے پاس ہر طریقے کا اختیار آ جائے گا، تو جو مقامی پولیس کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ انفراسٹرکچر کی بہتری آئے گی. اور اس وقت تو آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور خود میرے خیال سے 9 ایسی ہیں جو جہاں پہ چیئرمین جماعت اسلامی کے 9 بھی ہیں، ٹاؤنز ہیں وہاں پہ جماعت بھی اسلامی کے پاس. 9 ٹاؤنز ہیں. جی. تو جو 9 ٹاؤنز ان کے پاس ہیں، یہاں پر بھی جو ہے ایسا کوئی انفراسٹرکچر، کوئی بہتری یا کوئی ماڈل ٹاؤن نظر نہیں آتا. تو یہ اب ظاہر ہے اس کی بھی وجہ یہ بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے وہاں پہ ٹاؤن ناظم کیوں نہیں کام کر رہے. دوسری یہ کہ ہم جہاں تک میں ایک ایم پی ہونے کے ناطے بات کروں کہ دیکھیں ہمارے جب سیشن ہو رہا تھا اور ہم نے کہا ہم سیشن نہیں چلنے دیں گے، یہ آپ لوگوں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور اس کے بعد اپوزیشن اللہ لیڈر کر کے علی جوڈیشل خورشیدی صاحب نے کمیشن، کہا کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو پھر ہم ایوان میں شور شرابہ احتجاج نہیں کریں گے. جی، ایوان میں شور شرابہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ رکھا تھا، اور پہلے دن اور جب دوسرے دن اجلاس بلایا گیا تو ایم کیو ایم پاکستان نے مکمل احتجاج کیا اور ایوان کو نہیں چلنے دیا، اور جوڈیشل کمیشن بہرحال بن گیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے اس کی انکوائری کی جائے کہ آخر دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے آگ لگنے کا عمل، ناگہانی آفت ہوتی ہے، چلے آگ لگ گئی، لیکن آگ لگنے کے بعد ریسکیو کرنا سب سے اہم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا فرح صاحبہ، یہ تو جہاں برسوں کی سازش ہے. یہ حادثات ایک جی دم سے تو بالکل، رونما نہیں ہو رہے. وقت کرتا ہے اور پرورش، حادثات برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ تو کراچی کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب حادثات رونما ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگوں کی آواز بھی بلند ہوتی ہے اور لوگ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے زیادہ نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فرح جو صاحب، مطالبے کیے جا میرا رہے ہیں بالکل یہ اسی سادہ وجہ سا سے. سوال ہے. کل جماعت اسلامی 1 فروری کو جینے دو کراچی مارچ کرنے جا رہی ہے، تو ایم کیو ایم ساتھ ہے جماعت اسلامی کے؟ کیونکہ وہ بھی تو کراچی کے حقوق کے لیے ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، کراچی کو کے لیے جو بھی بات کرے گا، ایم کیو ایم کے ساتھ دینے اور نہ دینے کی بات نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں ہر ایک کا آئینی حق ہے، ہر جماعت کا، ہر سیاسی جماعت کا، کہ وہ ایک پرامننٹ احتجاج کر سکتی ہے. بالکل کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب لیکن جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دے گی ایم کیو ایم؟ یہ تو دیکھیں اب کیا پالیسی ہے کیا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ساتھ دینے کی بات نہیں. ہم تو اسی بات، یہ جس پہ احتجاج کر رہے ہیں ہم اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ہم اس میں ہمارا نقطہ نظر سب کے سامنے ہے، پوائنٹ آف ویو کراچی کی عوام بھی جانتی ہے، شہری جو علاقے ہیں سندھ کے وہ تمام لوگ جانتے ہیں. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ہمارا اپنا پرسپیکٹیو ہے. ان کا پرسپیکٹیو احتجاج کے ذریعے ہے، یہ اپنا احتجاج کریں. پرامن احتجاج ہر لیکن سیاسی فرح جماعت کا صاحب، آئینی حق ایم ہے. کیو ایم نے آخری مرتبہ احتجاج کب کیا تھا؟ اسٹریٹ پالیٹکس کب کی ایم کیو ایم نے آخری مرتبہ؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین جگہ میں سمجھتی ہوں کہ اسمبلی کا ایوان ہے. تو اسمبلی کے اندر ایوان میں جو احتجاج ہم کر سکتے تھے بالکل ہم نے کیا، ایم اور کیو ایک ایم کا دورہ مضبوط آواز امتیاز تھا. ایم اٹھائی. کیو ایم اپنے مطالبات سڑکوں پر منواتی تھی. دیکھیں، بالکل سڑکوں پر بھی آئیں گے جی، اگر مطالبہ نہیں مانا جائے گا، اور سڑکوں پر بھی آئیں گے. اس کی بھی ساری پلاننگ ہے. لیکن اگر مطالبے صرف ہمارا ہی نہیں ہے، دیکھیں صرف ایک کسی سیاسی جماعت کا ہی مطالبہ نہیں ہے، یہ کراچی کی عوام کا مطالبہ ہے. یہ شہری علاقوں، شہری سندھ کے لوگوں کا مطالبہ ہے. اور اب تو یہ نیشنل، قومی سطح پر ہی نہیں، انٹرنیشنلی بھی پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے. تو یہ اچھا ایک فرح سمجھیں. صاحبہ جی، آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. ہاں،
تو یہ جو مطالبہ ہے یہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے بلکہ کراچی کے رہنے والوں کا مطالبہ ہے کہ کراچی شہر کو جو اتنے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے، سندھ کو بھی وفاق کو بھی، تو اس کو اس کا حق دیا جائے، اس میں جو محرومی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، جو نحا پڑھا جاتا ہے کراچی کے لوگ پڑھتے ہیں، اس تکلیف کو جو ڈمپر کے نیچے کچھ لے جا رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے بچے گر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک حد ہوتی ہے نا، ایک حد پوری ہو ٹھیک ہے، جاتی ہے تو پھر اس ٹھیک کے ہے۔ بعد اچھا عوام فرض صاحب، کی میرے بھی آواز ایک ہوتی ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے لیکن تھوڑا سا تلخ ہے، پہلے ہی قطع کلامی معاف۔ ایم کیو ایم کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتی ہے، بالکل ایک سمجھے کہ ان دنوں ایک نت نیا مطالبہ ہے، ورنہ ایم کیو ایم صوبے کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ نئے صوبے بنائے جائیں، پاکستان بھر میں پتہ نہیں کتنے صوبوں کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ تمام جو تحریکیں ہیں یہ صرف سوشل میڈیا پہ یا پھر صرف زبانی کلامی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ کوئی عملی اقدامات کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی اسٹریٹ پاور کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ کیوں نہیں جاری رہتی؟ صرف ایک وقت آتا ہے، کوئی لمحہ آتا ہے، کوئی بڑا سانحہ ہوا اور پھر جو ہے اس بارے میں تھوڑی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارا وہ جھاگ کی طرح معاملہ بیٹھ جاتا ہے۔ میڈم ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں گاڑیاں بھی جلتی تھیں، احتجاج بھی ہوتے تھے اور بہت بڑے خونریز احتجاج بھی ہوتے تھے اور یہ ہنگامے بھی ہوتے تھے۔ تو دیکھیں اس مرتبہ اگر یہ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے ایم کیو ایم، دیکھیں نہ کوئی کسی کا شیشہ ٹوٹا ہے، یہ ڈیمانڈ ایک آئینی ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں جب آئینی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جب آئین کے ذریعے کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس تو ایک موقف ہمارا بڑا کلیئر ہے۔ تو ہم آئین کے حوالے سے ہم آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس میں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑی تو ضرور آئیں گے، جی لیکن سڑکوں پر آنے کی یہ تو بات چیت کے ذریعے بھی یہ معاملات طے ہوتے ہیں نا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سڑک پر آ کر اپنی منوائیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اس میں تو عام جو گھریلو خواتین یا کراچی کی عوام تو اتنی ماشاءاللہ باشعور ہے کہ ان کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ان کو کیا ڈیمانڈ کرنی ہے اور کیا ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ تو ایم ٹھیک ہے، کے ایم آئینی حوالے سے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مطالبے کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلیم سچوانی صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ سچوانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ سچوانی صاحب، آپ سے سوال لینا چاہوں گا، مختصر سا سوال ہے۔ ہر بڑے سانحے کے بعد کراچی کو صوبہ بنانے کی یا وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں کیوں ہوتی ہیں سر؟ دیکھیے اس پر بات تو یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو، اور ہو تو کم سے کم جو ہے نقصانات ہو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، اور نہ کہ یہ صوبہ بنانا ہے، نہ کہ یہ شہر کو وفاق کے حوالے کرنا ہے، اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے اہم بات جو چاہے صوبہ ہو یا چاہے وفاق کے پاس ہو کراچی، جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی اس وقت تک تو مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کرپشن کی نظر وفاق بھی کرپشن کی نظر ہوا ہے، صوبہ سندھ بھی کرپشن کی نظر ہوا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ چاہے صوبہ سندھ کی رہنے والی ہو چاہے کسی بھی صوبے کی رہنے والی، وہ برابر پس رہی ہے، اس کو خون نچوڑا جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی، یہ انڈسٹری یہاں پہ بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 40% گروتھ ہمارے بچوں کی کم، 40% سے بچے جو تو ہیں وہ سچوانی ہمارے صاحب، گروتھ کم پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ کیا کراچی جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا جائے یا پھر کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے؟ کوئی تو حل ہوگا نا؟ اس کا حل میں نے آپ کو بتایا جائے سر کہ یہ اس کے بہترین حل یہی ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے، کرپشن کو ختم کیا جائے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جو کراچی کے بھی کرپشن مسائل ختم حل ہو کرنے جائیں کے گے، لیے جو سندھ کے بھی چارج لیں گے مسائل نا حل وہ ہو بھی جائیں گے۔ انڈر دی ٹیبل مان جائیں گے ساری باتیں۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سسٹم ہی پورے کلیپس ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے کونسلر سے لے کے ہمارا پرائم منسٹر تک سب کے سب کرپشن کے نظام میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے ایم پی اے کو جو بجٹ ملتا ہے اس کو آفس کا جو سیکرٹری ہوتا ہے محکمے کا، وہ اس پہ سگنیچر کرتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے تمام اداروں میں ان کے سیکرٹریز موجود ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی بھائی آپ ان کو لاتے کیوں ہو؟ آپ کیوں ایم این اے ایم پی ایس کا یہ جو اتنا ہیوی مہنگا سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے، جو کرپٹ ترین نظام بنایا ہوا ہے، وہ کرپٹ ترین نظام کو خاتمے کے لیے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور جو کرپشن کا جو ہے وہ کھانا خراب ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے کم سے کم جو ہے نا وہ کرپشن ہو، اور کم سے کم جو ہے عوام کا نقصان ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ٹھیک ہے سچوانی صاحب،
ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کل جماعت اسلامی 1 فروری کو احتجاج کرنے جا رہی ہے، جینے دو کراچی مارچ، کیا ہدف ہے، کیا اہداف مقرر کیے ہیں، کہاں جائیں گے، کس طریقے سے، ذرا کل ہونے والے آپ اپنے ایونٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی بدترین صورتحال کی وجہ سے کراچی کے شہری مایوسی کا شکار ہو رہے تھے نا، ایک طویل عرصے سے مسئلہ ہی چل رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے ہر دو کراچی کے نام سے تحریک شروع کی، 7-8 سال تک تحریک چلائی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کراچی کے شہریوں کو اس بات کو باور کرایا جائے کہ مایوسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور مصیبتوں کو اپنا مقدر سمجھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ نکلو گے تو مسئلہ حل ہوگا، اٹھو گے تو قسمت بدلے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں نے لبیک کہا اور ہمیں ووٹ ڈالے کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں۔ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن ایک مرحلہ تو طے ہوا کہ لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے اور لوگوں نے امید کی وہ کرن بھی ان لوگوں کے اندر روشن ہوئی۔ لیکن جو دوسرا مرحلہ تھا جس میں جماعت اسلامی کو اس کا حق ملنا تھا، شہریوں کے ان کے منتخب کردہ نمائندوں کو پراپر اپنی جو جاب پر آنا تھا، میئرشپ لینی تھی، اس پر آپ کو پتا ہے کہ ڈاکہ مارا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں دوبارہ شہریوں کے اندر ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی اور لوگوں کا یہ احساس ہے کہ یار ہم نے تو ووٹ بھی ڈال دیے، اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر انہوں نے ڈاکہ مار دیا۔ ہمیشہ جماعت اسلامی انڈیا تو دیتی ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں میئر کے خلاف، تو اس کے اوپر کوئی ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں دیکھا۔ 3 سال ہم نے یہی ساری باتیں سنی ہیں، اب آخری سال رہ گیا ہے بلدیاتی حکومت کا، تو کیا اب لگتا ہے کہ اب آپ لوگ نو کانفیڈنس موشن لے کر آ جائیں گے اس میئر کے خلاف؟ دیکھیں، نو کانفیڈنس موشن لانا جو ہے وہ پہلے بھی مسئلہ نہیں تھا، اب بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سیف مسئلہ صاحب یہ ہے کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں، کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، اس دفعہ تو ہم نے طے کیا لے کر آئیں گے۔ دیکھیں، صورتحال ایک یہ ہے کہ جو ہمارے دیگر ساتھی ہیں نا، پی ٹی آئی کے ساتھی 62 ساتھی پی ٹی آئی کے ہیں، جماعت اسلامی کے 130 ممبر تھے اس میں، سٹی کونسل میں 14 لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے، پہلے بھی یہی تھی کہ سارے لوگ مل کر چلیں اور اس میں متفقہ طور پر کوئی لاہ عمل طے کریں۔ اچھا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شاید یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، اور بڑے بڑے دعوے تھے ان کے اور بڑی کوشش تھی ان کی کہ بات چیت کریں اور ہم یہ کر دیں گے، لیکن باہر کیف اب جو صورتحال بالکل نکل کر سامنے آئی ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ ان کے نہ بس کا ہے، نہ ان کا ویژن ہے، نہ ان کی نیت ہے کام کرتی پیپلز پارٹی کی۔ تو اب عدم اعتماد تحریک لے آئے نا، جب اگر پرفارم نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں سے، مسلم لیگی بھائیوں سے، جے یو آئی کے ساتھیوں سے، جو بھی ایوان کے اندر موجود ہیں، سب سے گزارش کریں گے کہ سب مل کر جو ہے اس بدترین کرپٹ نظام کو اور جو مینیپولیٹڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، اس کو ختم کرنے میں ساتھ دیں ہمارا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کی نجات ہو جائے گی، لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ ٹھیک ہے، فرح صاحب، آپ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے خلاف عدم اعتماد تحریک کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیں، جو وہاں پر موجود ہیں ٹاؤن ناظمین، اور اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا وہی والی بات ہے کہ ان کو آئین اور قانون حق دیتا ہے۔ بالکل، ایم کیو ایم ابھی لوکل باڈیز کے ایوان کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کہیں جماعت اسلامی نے سپورٹ مانگی، اسٹریٹ سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا سپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو دیکھیں وہی والی بات کہ یہ ہماری لیڈرشپ اور ہم سب بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے بعد کی بات ہے۔ اب مانگیں گے تو پھر دیکھا بھی جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مانگیں گے اور یہاں سے بات چیت ہوگی، جو بھی بات چیت ہوگی اس کے بعد کراچی کے لیے ایک آواز ہم آواز ہو کر نکلنا ضروری ہے، بولنا ضروری ہے۔ لیکن بات یہ کہ میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن ناظمین ہیں وہ احتجاج کیوں نہیں کرتے میئر کے خلاف، وہ کیوں نہیں نکلتے؟ کم از کم وہ بھی سڑکوں پر آئے۔ میرے خیال سے جو 9 ٹاؤن ہیں ان کے بھی اچھا خاصے سپورٹرز اور لوگ باہر نکل سکتے ہیں۔ میئر کے خلاف تو کم از کم انہیں احتجاج کرنا چاہیے، اسپیشلی خاص طور پہ ایک احتجاج ایسا ہونا چاہیے جو میئر کے خلاف کریں کہ بھئی ہم اختیارات نہیں دے رہے، یا ہماری جو ضروریات ہیں، جو ضرورت ہے ہمیں اس چیزوں کی ڈھکنے گٹر پہ لگانے کا کام ہمارا ہے، شہری حکومت کا کام ہے، وہ ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ان کے خلاف ایک احتجاج بنتا ہے۔ یہ تو اوور آل احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک احتجاج ایسا ہونا چاہیے جو بلدیاتی نظام کے خلاف ہونا چاہیے، یا میئر کے خلاف ہونا چاہیے، یا پیپلز پارٹی کی کرپٹ اور بیڈ گورننس کے خلاف ہونا چاہیے، جو ان کے ٹاؤن ناظمین کریں۔ جی میں بتا دوں، درصل میری بات سن لیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں بالکل انہوں نے مناسب بات کی اور ہم یہ احتجاج مسلسل کر رہے ہیں۔ ہم نے منتخب جو ہمارے کراچی بھر کے 1100 نمائندے ہیں
ان کی طرف سے کئی مرتبہ احتجاج کیا, سب لوگ جمع ہوئے, اسمبلی کے اوپر بھی گئے, ہم کورٹوں کے اندر گئے. 9 ٹاؤن چیئرمین جو ہیں انہوں نے کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی جس میں مرتضی وہاب صاحب پارکوں کو کاٹ کر کمرشلی کرائے پر دے رہے تھے, اس کے خلاف پٹیشن فائل کی, وہ جیتے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ایک فیصلہ کر دیا تھا کہ کراچی کی رہائشی جائیدادوں کو استعمال کر سکتے ہیں کمرشل پرپز کے لیے, اس میں 9 کے 9 ٹاؤن چیئرمین کورٹ کے اندر گئے. بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہم کورٹ کے اندر گئے. تو الحمدللہ ہمارے 9 ٹاؤن چیئرمین ظاہر جماعت اسلامی کا پارٹ ہے نا, تو وہ ہر موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, ساری کوششوں میں شامل ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, جتنی ان کے پاس استطاعت ہے, جتنی اختیارات ہیں, جو وسائل ہیں, بھرپور اس کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ ایمانداری کے ساتھ. ٹھیک ہے سیف صاحب. سلیم سچوانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلتی ہے, نو کانفیڈنس موشن آتی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کا ممکن اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ اقدام تو جو اندر ایوان میں بیٹھے ہوئے ہمارے چیئرمین اور نائب چیئرمین ہماری پارٹی کی جو قیادت ہے وہی اس کے اوپر آپ کو جو ہے بتا سکتی ہے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. میں تو آپ کو صرف جنرلی یہی دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ آل اوور دا پاکستان اس وقت, آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 40% ہمارے بچوں کی گروتھ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے صحیح پراپر. تو اپنے جو بچوں کی آپ بتائیں 40% بچوں کی ہم گروتھ کو روئیں یا ہم ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو روئیں یا ہم ٹوٹے ہوئے گٹر لائنوں کو روئیں, ہم بچوں کو 40% بچے کوئی مذاق تو نہیں بولے جاتے نا. پاکستان کے اندر 40% بچوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کرو تو کتنے کروڑ بچے ہو گئے یہ سچوانی صاحب اس پہ کوئی پروٹیسٹ کرے نا پاکستان تحریک انصاف, نہیں رہا, کوئی ان بچوں کے لیے کچھ کر نہیں رہا. سچوانی صاحب پاکستان تحریک انصاف پہ پروٹیسٹ کرے, پاکستان تحریک انصاف تو روز ہی پروٹیسٹ کر رہی ہوتی کسی نہ کسی معاملے پہ. مسلمانوں سے لڑنا, بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم بات کرتے ہوئے ہیں, آج بیت المقدس میں اسرائیلیوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری فوج کو بھیجا جائے گا. یہ اس طرح کی فاسق گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے, آپ بتائیں وہ فاسق گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ملک و قوم کی خدمت کرے گی؟ وہ تو یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان میں جو بھی دہشت گرد ہے اس کے ماسٹر مائنڈ یہی یہود ہے. سچوانی صاحب یہ ساری آسمانی باتیں ہو گئی, ایک دوسرے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا, یہ سب بہت پرانا ہو چکا ہے. میرا سوال سادہ ہے, میئر کراچی کو اگر ہٹائے جانے کے لیے کوئی تحریک چلتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ دے گی؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ساتھ دے گی یا نہیں دے گی اس کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی, اور انہوں نے پہلے بھی ساتھ دیا جماعت اسلامی کو. اس سے پہلے بھی 30 ممبران نے جو غداری کی تھی پی ٹی آئی کے, تو ان کو پارٹی سے نکال باہر کیا تھا. اور اب اگر کچھ ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں شہر کی بہتری کے لیے کچھ کام ہو سکتا ہے تو وہ ضرور کریں گے, اور اس کا ڈیسیشن وہی لے لیں گے جن کے اوپر ذمہ داری ہے اور جن کو صحیح ڈیسیشن لینا چاہیے جس وقت جو صورتحال پیش آئے گی. فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں جو ہے نا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آلریڈی 30 میں. ٹھیک ہے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ, فرا سہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, سلیم سچوانی صاحب آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا نقطہ نظر اپنا تجزیہ بیان کیا. ناظرین اس وقت کراچی جو ہے وہ ایک ویکیوم بوم پر ہے اور کچھ نہیں پتا اگلے لمحے پھر کیا سے کیا ہو جائے. کیا واقعی ایم کیو ایم جو ہے اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی, واقعی ایم کیو ایم جو ہے اب وہ سیاسی نعروں کے پیچھے نہیں چھپ رہی, وال چاکنگز کے پیچھے نہیں چھپ رہی, اور وہ واقعی اب شہر کراچی کے تمام تر معاملات اور جو اب حالات و واقعات جو ان دنوں ہے, جو سینیریو ہے, جو سچویشن ہے شہر کراچی کی صورتحال ہے, اس کے معاملے میں جو ہے واقعی اب ایم کیو ایم سنجیدہ ہو چکی ہے. دیکھنا یہ ہوگا. اور کراچی کے لیے بیانات ناظرین بہت ہو چکے ہیں, مارچ بھی ہو رہے ہیں, آئینی شکے بھی زیر بحث ہے, لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ کراچی کو اس کا حق کب ملے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.